बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। सबसे पहले देखिए आज के मौज़ूआत। कल ड्रामा देखा, भारतीय फिल्म ट्रेजेडी की तरह आंसू बहाए जा रहे हैं। क्या फौज साजिश कर रही है या सुप्रीम कोर्ट? कप्तान का हुक्मरान जमात से सवाल। कहा जुडिशल कू की बातें की जा रही हैं, कौम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी होगी। इलेक्शन कमीशन में तमाम केसेस सियासी हैं। इमरान खान ने रेमंड डेविस की किताब की टाइमिंग पर भी सवाल उठा दिया। क्या JIT 5 रुकनी बेंच के फैसले के मुताबिक बनी? क्या JIT मसूद महमूद तलाश कर रही है? धौंस के जरिए तारिक शफी को वादा मुआफ गवाह बनाने की कोशिश की गई। अगर कतर नहीं जा रहे तो मतलब ये है कि खाका आपके जहन में है। JIT फैसला कर चुकी या तोसी मांगेगी? तर्जुमान वजीर आजम मुसद्दिक मलिक का दावा। बीबी की शहादत बैनुल-अक़वामी साजिश थी। आज पाकिस्तान की डोरें बेवकूफों के हाथों में हैं। मुल्क चलाने और क्रिकेट खेलने में बहुत फर्क है। नैब तरक्की की राह में रुकावट है। मियाँ साहब, साजिश हो रही है तो बर्दाश्त करें, शेर बने। आपने हमारे दोस्तों और ब्यूरोक्रेसी को तंग किया। आसिफ अली जरदारी भी फ्रंट फुट पर आ गए। इलेक्शन कमीशन में इमरान खान की नाअहली केस। वकील के तवस्सु से कप्तान ने एतराजात उठा दिए। 2.5 साल से जवाब जमा नहीं कराया जा रहा। धौंस धमकियों का सिलसिला जारी है। इलेक्शन कमीशन के रिमार्क्स। इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में कितने केसेस ज़ेरे समात हैं और ये मुकदमात इल्तवा का शिकार क्यों हैं? जानिए आज के नुक्ता नजर में। खतरनाक मवाद से लदी गाड़ियां, चलते फिरते बम। 85% ऑयल टैंकर्स खतरनाक करार। सानिया अहमदपुर शर्किया की इब्तदाई रिपोर्ट में गफलत सामने आ गई। हादसे का शिकार होने वाले टैंकर के लाइसेंस की मियाद पूरी हो चुकी थी। कंपनी ने पैसे बचाने के लिए लाइसेंस की तजदीद नहीं कराई। अफसोसनाक हादसे में 200 से जायद अफराद जाँ बहक हुए थे। तो शामी साहब, आज की जो हमारी 3 सुर्खियाँ यानी इमरान खान साहब, मुसद्दिक मलिक साहब या जरदारी साहब के हवाले से जो हमने तरतीब दी, उनमें एक लफ्ज़ तवातुर के साथ हम देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं और बोल भी रहे हैं, वो साजिश है। तो इमरान खान साहब ने आज इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि बताते हैं हम आपको ये साजिश है क्या। तो ज़रा देखते हैं उन्होंने क्या कहा। इन्होंने सारे इदारे तबाह किए, ये अब सुप्रीम कोर्ट के पीछे पड़ गए, ये पाकिस्तानी फौज के पीछे पड़ गए। ये कलवा मरियम ऐसे कह रही है कि जनाब हमारे साथ दुनिया खड़ी। हम जमहूरियत को बचा रहे हैं, ये जमहूरियत बचाई जा रही है और जुडिशल कू की बात कर रहे हैं। यानी नई नई चीजें लेके आ रहे हैं। जुडिशल कू जो दुनिया में आज तक कभी किसी ने सुना ही नहीं है। ये जो कर रहे हैं, सारी कौम तैयार है, अपनी सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है कौम। आप देखेंगे कौम कैसे निकलेगी। एक कॉल की इंतजार कर रही है कौम। शहबाज शरीफ का हुदैबा पेपर बिल में नाम है, वो अब तक बड़ा समझ रहा है कि वो नीचे नीचे रह के बच जाएगा। शहबाज शरीफ आप नहीं बचेंगे इसमें से। मैं आपको आज चैलेंज कर रहा हूं कि आप भी इसके साथ जाएंगे। ये जो ड्रामे कर रहे हैं ना आप सारे मिलके, ये जो इंडियन फिल्म के ट्रेजेडी सीन्स बता रहे हैं वहाँ बाहर, ये कोई पाकिस्तानी इससे मुतासर नहीं। हम जवाब चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन का तो मैं सिर्फ फिर से ये कहता हूँ, ये बिल्कुल पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है। रेमंड डेविस, मैं ये जरूर कहूंगा इसकी किताब की टाइमिंग क्या है। रेमंड डेविस वाली बात छेड़ गए, बाद में आते हैं, लेकिन पहले
ذرا وہ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب یہ بتائیں کہ یہ سازش فوج کر رہی ہے یا سپریم کورٹ کھل کے اظہار کیوں نہیں کیا جاتا؟ ہم تو بڑا سادہ سا سوال تھا، اس کا جواب دیتے، بینیفیشل آنر کون ہے، ڈاکومنٹس دستاویزات فراہم کرتے اور بات ختم ہو جاتی، اور پھر وہ کہہ رہے ہیں جوڈیشل کو کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ یہ سب کیا ہے سر؟ دیکھیں، اس کے ساتھ ہی ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن میں ان کے معاملات ہیں اور جو ان کی نااہلی کا کیس زیر سماعت ہے، آج بھی تھا جو تحریک انصاف کے پارٹی فنڈنگ کا کیس پارٹی فنڈنگ کا کیس ہے، وہ زیر سماعت ہے، اور جو توہین عدالت کا کیس ہے، الیکشن کمیشن کی جو توہین کا الزام ہے ان پر، ہاں جی، اس پہ بھی 10 جولائی تک فیصلہ محفوظ وہ کر زیر رکھا ہے سماعت ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے۔ اس سب کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ سیاسی کیسز ہیں، پولیٹیکلی موٹیویٹڈ، اور ساتھ میں انہوں نے آخر میں یہ بھی کہا، میں نے سنا کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ٹھیک۔ یہ کہا انہوں نے بالکل۔ اب اگر ایک عدالت میں ان پر جو مقدمات چل رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں، جبکہ وہ ان مقدموں کو جو مدعی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ قانونی مقدمے ہیں اور عمران خان صاحب نے اور تحریک انصاف نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے اور ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح کا موقف جو ہے مسلم لیگ نون کا پاناما کے حوالے سے ہے، اور وہاں وہ مسلم لیگ نون پہ برس رہے ہیں اور خود اپنے معاملے میں وہی موقف اختیار کر رہے ہیں جو مسلم لیگ نون کا ہے۔ تو اگر یہ جو کیسز ان کے خلاف ہیں، اگر یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں، ان کی بات تسلیم کر لی جائے، ٹھیک ہے، تو پھر مسلم لیگ نون کی بات بھی ماننی پڑے گی، وہ بھی یہ کہتے ہیں۔ کہ وہ بھی یہ کہتے ہیں۔ اب یہ بھی دیکھیے نا کہ یہ جو پاناما کا معاملہ ہے، یہ جو حدیبیہ کا معاملہ ہے، یہ کس طریقے سے ایبرپٹلی شروع ہوا، اور پھر بار بار ہم یہ عرض کر چکے ہیں کہ 400 لوگ ہیں، ان کے نام ہیں، ان میں سے باقی کسی کو پتہ نہیں ہے، کوئی درخواست ان کے خلاف نہیں گئی، عمران خان صاحب بھی اس کے خلاف نہیں گئے۔ تو اس لیے اگر یہ کہا جائے کہ یہ بھی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیس ہے تو پھر اس کی تردید کرنا تو بہت مشکل ہوگا۔ تو اس لیے ایک اصل میں جو بات ہے، جو ترازو ہے، وہ دونوں ہمارے سیاسی لیڈروں کو ایک جیسے رکھنے چاہیے، دونوں، چاہے تحریک انصاف ہو یا پاکستان مسلم لیگ نون، اپنے لیے بھی وہی ترازو ہونا چاہیے اور دوسرے کے لیے جو بھی۔ دوسروں کے لیے بھی لیکن یہاں یہی لگ رہا ہے جو آپ بیان کر رہے تھے کہ تحریک انصاف کی باری آتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ ہمارے خلاف سیاسی موٹیویٹڈ کیسز ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کی باری آتی ہے تو وہ بھی کچھ ایسے ہی موقف اختیار کرتے ہیں۔ تو اب عوام کیا کرے اس میں؟ اب بات یہ ہے کہ جو سازش ہے نا، یہ تو پاکستان کا جو مجموعی سیاسی ماحول ہے اور جس کی تاریخ ہے، اس کے حوالے سے یہ الفاظ جو ہیں وہ خاصا فیملیئر لفظ ہے، وہ یعنی الفاظ عام ہو چکے ہیں، استعمال کیے جاتے ہیں۔ ویسے بھی آپ دیکھیں، صبح زد عام جو کہہ لیں، بدبو ہے وہ آپ اس کی تصویر کھینچ سکتے ہیں، نہیں اسے تو محسوس ہی کیا جا سکتا اسے تو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ آپ بدبو کا ذکر کر رہے ہیں، اس کی تصویر کیوں نہیں دکھا رہے، کیمرے میں اس کو کیوں لا کے اس کو پکڑوا کیوں نہیں اس رہے، کا جواب اس کو ہتھکڑیاں کیوں نہیں لگوا رہے؟ مصدق ملک صاحب نے جواب دیا، لیکن میں چاہ رہا ہوں یہ اس پہ سازش آنے بھی سے یہ بدبو کی طرح ہوتی ہے، ٹھیک جو دیکھی نہیں جا سکتی، محسوس کی جا محسوس کی جا اچھا چلیں، اس کا جواب تو خیر ترجمان وزیر اعظم مصدق ملک صاحب نے دیا، لیکن جو خان صاحب ایک جاتے جاتے دو باتیں کر گئے، ریمنڈ ڈیوس کے حوالے سے ایک صحافی دوست ہمارے کھڑے تھے، بار بار سوال ان کی کتاب پر وہ پوچھنا چاہ رہے تھے، تو آخر میں انہوں نے جب پوچھا تو انہوں نے ٹائمنگ کا لفظ انہوں نے کہا یا ان سے ادا ہوا، تو وہ بات پوری کر نہیں سکی اور پھر ختم کر دیا ٹاپک کو کہ یہ ٹائمنگ جو ہے یہ ریمنڈ ڈیوس کی یہ بھی اہم کہنا چاہ رہے تھے، دلچسپ کہنا چاہ رہے تھے، یا اس پر سوال اٹھانا چاہ رہے تھے، اب میں تو نہیں سمجھ پایا کیونکہ ایک ہی جملہ تھا ان کے اس موضوع پر۔ تو یہ ٹائمنگ کا اس حوالے سے کیا تعلق آپ کو نظر آتا ہے یا بنتا ہے؟ دیکھیے اس کا ٹارگٹ کون ہے، یعنی ریمنڈ ڈیوس کی جو کتاب آئی ہے اس سے سب سے زیادہ سبکی کس کی ہوئی ہے؟ سیاستدانوں کی، کیوں؟ اور ساتھ میں سیاستدان تو بیچارے ساتھ میں خفیہ ادارے کے اصل کے بدنام ہے، نہیں اس وقت سربراہ بھی کی نام ہمارے ہے خفیہ ادارے ہیں، جو ہماری فوجی قیادت ہے، اس پر سوالات اٹھے ہیں، اور جو ہمارے شجاع پاشا صاحب ہیں ان کا رویہ زیر بحث آیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ یہ کتاب کو منظر عام پر لے کر آئے ہیں اور پھر انہوں نے اس تیزی کے ساتھ اس کو پھیلایا ہے،
PDF کے ذریعے جگہ جگہ اس کو، حالانکہ پبلشر کتاب کے چھپنے کے بعد سال 2 سال بعد کہیں اس کا آن لائن ایڈیشن شائع کرتے ہیں، تو یہ پہلے دن سے آن لائن ایڈیشن اس کا اویلیبل تھا. $16 کنسیشنل اس کی پرائز اس کا رکھی مطلب گئی. یہ تھا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ٹارگٹ ہے، سیاستدان تو جنم جنم کے بدنام ہے، یہ ہماری فوجی قیادت اور ہماری فوج کے بارے میں سوالات اٹھانا مقصود تھے. اور دیکھیے پاکستان کا سب سے بڑا طاقتور ادارہ اس وقت جو ہے پاک فوج ہے، بلا شبہ اس میں کوئی شک ہی نہیں. اور پاک فوج کے بارے میں وسوسے پیدا کرنا جو ہے، اور اس کے بارے میں یہ بتانا کہ یہ جو ہمارے فوجی افسر ہیں، جو فوجی لیڈر ہیں، جو فوجی جنرل ہیں، یہ کس طریقے سے امریکہ کے سامنے بھیگی بلی بن جاتے ہیں، ان کا یہ تاثر قائم کرنا، یہ ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہاتھ تو کار فرما ہوگا. اور ایک بات، دوسری بات دیکھیں، ہم جو بار بار کہتے ہیں نا، یہ جو ابھی خبر آئی کہ سپریم کورٹ نے خود ہی یہ حکم دیا، یہ JIT کو اجازت دی، اور کہ یہ سارا معاملہ اپنی سیکورٹی کا دیکھ بھال کا اپنے دستاویزات کی حفاظت کا اور ISI کے سپرد کر دیا جائے. یہ بظاہر بڑا معصومانہ معاملہ معلوم ہوتا ہے، لیکن در حقیقت فوجی اداروں کو ان معاملات میں انوالو کرنے کے بڑے دور رس اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. اور یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر سپریم کورٹ کے نزدیک کوئی سویلین ادارہ اس قابل نہیں ہے کسی راز کی حفاظت کر سکے یا اپنے کاغذات کی حفاظت کر سکے، تو پھر کیا ملک میں یہ سارے سول اداروں کی بساط لپیٹ دینی چاہیے؟ اور کیا یہ جو سپریم جوڈیشل کونسل کی جو کارروائی ہوتی ہے، جس میں ججوں کے معاملات زیر بحث آتے ہیں، کیا وہ بھی ISI کی تحویل میں دے دینے چاہیے؟ اور کیا سپریم کورٹ کا اپنا ریکارڈ جو ہے جنم لیتے ہیں وہ بھی مطلب محفوظ رکھنے کے لیے اسی طرح کسی ادارے کے دوسرے کی تحویل میں دے دینا چاہیے؟ تو یہ جو فیصلے ہیں بظاہر نیک نیتی سے کیے جاتے ہیں، یہ بغیر سوچے سمجھے بھی کیے جا سکتے ہیں. لیکن شاہ صاحب جب یہ سماعت ہو رہی تھی 5 رکنی بینچ جب کر رہا تھا سماعت، تو بار بار یہ ریمارکس دیے جاتے تھے کہ ادارے اس معاملے میں اپنا کام نہیں کر رہے، اداروں پر عدم اعتماد کا اظہار. نیب کی بات کر لیں، نیب تو پھر اگر ISI کو دیکھ بھال اس میں FIA تو اپنا کام کر رہا ہے، تو ابھی تک خبر بھی لیک کوئی نہیں ہوئی. FIA کام کر رہا ہے، SCCP کر رہا ہے، اسٹیٹ بینک کر رہا ہے. تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ IB کیوں نہیں کر سکتی تھی اپنا کام؟ پھر اس میں ISI کو اور ملٹری انٹیلیجنس کو لانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر 2000 ملٹری انٹیلیجنس کے، یہ ISI تو کاؤنٹر ٹیررزم کا ادارہ ہے، یعنی یہ دشمن کے خلاف کام کرنے کے لیے اس کو قائم کیا گیا تھا. یہ تو ڈکٹیٹرز نے اس کو پھر استعمال کیا، فوجی ڈکٹیٹرز نے اپنے اقتدار کے تحفظ کے لیے. تو یہ جو سپریم کورٹ نے یہ جو اجازت دی ہے، اس سے بڑے سنجیدہ سوالات اٹھا دیے ہیں اور اس کے بڑے دور رس اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. اور ہم بار بار دیکھیں اس پر ہماری جو بار ایسوسی ایشنز ہیں، جو ہمارے وکیل رہنما ہیں، جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، ان پر بڑا سنجیدگی سے اس کا جائزہ لینا چاہیے، اس پہ غور کرنا چاہیے. ہم بار بار دیکھیے، ہماری بار بار گزارش ہے، ہماری فوج جو ہے اس کو کسی بھی کنٹروورسی سے بالاتر رہنا چاہیے، اس کو کسی بھی سیاسی معاملے میں انوالو نہیں کرنا چاہیے. اس کے اوپر پوری قوم جو ہے اس کا اعتماد ہے اور رہنا چاہیے، اور رہے گا انشاءاللہ. اگر اعتماد کو ٹھیس پہنچتی ہے، فوجی ادارہ جو ہے وہ موضوع بحث بنتا ہے، تو پھر پاکستان کی ریاست کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ جائے گا. اور اسی طریقے سپریم کورٹ ہے، سپریم کورٹ کی جو بالادستی ہے اور سپریم کورٹ جو حرف آخر ہے اس کی بات، اس کو بھی ہم بڑی، یعنی پاکستان کی ایک بڑا ایک ایسٹ ہے یہ بات. تو سپریم کورٹ کے اپنے معاملات بھی اور ہماری فوج کے معاملات بھی کسی بھی سیاست سے بالاتر ہونے چاہیے. لیکن اگر ان کے بارے میں سوالات پیش کیے جائیں تو پھر ان کا جواب ملنا چاہیے. وقت کم ہے، میں چاہ رہا ہوں آگے جو سازش کے حوالے سے جو آج ترجمان وزیراعظم ہاؤس، یعنی وزیراعظم صاحب کے ترجمان مصدق ملک صاحب، انہوں نے جو آج سازش کے تانے بانے کھول کر بیان کیے، انہی کی زبانی ذرا سن لیں. ایک طریقہ کار جو لکھا گیا ہے، میں تو صرف وہ بات کر رہا ہوں اور بڑے مؤدبانہ طریقے سے کر رہا ہوں کہ جو طریقہ کار سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے لکھا تھا JIT فارم کرنے کا، کیا اس طریقہ کار کے تحت JIT بنی؟ یہاں پہ تو وہ لوگوں کو اوپر دھونس دھاندلی کر کے ان کو ڈرا کے کہ تمہیں جیل میں 10-15 سال کے لیے ڈال دیا. اور میں شفیع صاحب کی بات کر رہا ہوں جو آپ نام پوچھ رہے تھے.
یہاں پہ تو وہ دھونس دھاندلی کر کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے ریٹریکٹ کرو ایفیڈیوٹ جو تم نے پہلے دیے ہوئے ہیں. اگر ان کے پاس ثبوت ہیں, اگر ان کے پاس شواہد ہیں, تو کیا آنے والے لوگ جو انویسٹیگیشن جوائن کر رہے ہیں ان کو وہ ثبوت نہیں دکھائے جا سکتے تاکہ ان کے پاس کوئی عذر نہ رہے؟ تو پھر یہ جیل سے کاہے کو ڈرا رہے ہیں؟ یہ کیا سازش ہو رہی ہے؟ اگر ہم نے یہ کہا ہے تو کیا ان پہ یہ مقرر نہیں ہے کہ وہ قطر جائیں؟ تو یہ سوالات آپ قطر سے کیوں نہیں پوچھ رہے؟ کیا آپ کے ذہن میں کوئی خاکہ پہلے سے ہے؟ آپ لوگوں کو فورس کر رہے ہیں, انٹیمیڈیٹ کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو اس دور کا کوئی مسعود محمود بن جائے, مل جائے. تو یہ جو مسعود محمود کی تلاش یہاں پہ ہے, یہ اس میں سے سازش کی بو آتی ہے. 60 دن ختم ہونے کے بعد ایکسٹینشن مانگیں گے تاکہ یہ سلسلہ جو ہے یہ چلتا رہے, شام کی محفل جمتی رہے, اور ایک تسلسل کے ساتھ آنے والے الیکشن تک پی ایم ایل این کو اور بالخصوص پرائم منسٹر کو ملائن کیا جائے. اچھا, پہلے تو مسعود محمود, یہ تو وعدہ معاف گواہ تھے بھٹو صاحب کے کیس میں, کون صاحب تھے پہلے تو مجھے یہ بتائیں, ناظرین بھی جاننا چاہیں گے, پھر آگے چلتے ہیں. ایک بھٹو صاحب نے ایک ایف ایس ایف فیڈرل سیکورٹی فورس قائم کی تھی, ٹھیک ہے, جو امن و امان کی ذمہ داری جس کی ہوتی تھی, جیسے اب رینجر سے جو کام لیا جاتا ہے وہ فیڈرل سیکورٹی فورس سے کام لیا جاتا ہے, لیکن پھر عملاً انہوں نے اس کو ایک ذاتی فوج بنا لیا اپنے مخالفوں کے خلاف استعمال کرنے کے. ان پہ بہت سے افراد تہتے ہوئے, اور بہت انہی کے کارندوں سے نواب محمد احمد خان کا قتل کرایا گیا. احمد قصوری پر حملے ایف ایس ایف کے لوگوں نے کیے. اب مسعود محمود اس کے سربراہ تھے, ایف ایس ایف کے. اچھا, تو جو بھٹو صاحب کا کیس ہے اس کے 7 جج, اس وقت فل کورٹ ہوتی تھی 7 ججوں پر مشتمل سپریم کورٹ, 7 ججوں نے سنا. 4 نے یہ کہا کہ یہ بھٹو صاحب نے اس کا قتل کرایا, ان کی ایما پر ہوا ہے. 7 نے یہ کہا, باقی 3 نے کہا نہیں, بھٹو صاحب کا سلسلہ نہیں جڑتا. مسعود محمود نے یہ حکم دیا لیکن مسعود محمود کی گواہی پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ مانا انہوں, 7 جج اس بات پر متفق ہیں کہ ایف ایس ایف کے کارندوں نے یہ قتل کرایا اور مسعود محمود نے اس کا حکم دیا. اچھا, یہ تو مسعود محمود بعد میں وعدہ معاف گواہ بنے کہ مجھے بھٹو صاحب نے حکم دیا تھا اس کا, وگرنہ میری کوئی دشمنی محمد احمد خان سے یا احمد رضا قصوری سے. یہ صاحب پھر غائب ہو گئے, پھر وہ یہاں سے امریکہ چلے گئے اور وہیں زندگی گمنامی کی انہوں نے گزاری اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا. ٹھیک ہے, جو سوال اٹھائے مصدق ملک صاحب نے, تو وہ اس کا مطلب یہ تھا ان کو کوئی ایسی ضرورت ہے کہ کوئی وعدہ معاف گواہ بن جائے, گویا کڑیاں ان سے جڑ نہیں رہی, مقدمہ پہنچ نہیں رہا نواز شریف تک, اور وہاں کو وعدہ معاف گواہ بن جائے. کہ خاکہ لگتا ہے پہلے سے تیار ہے, وگرنہ قطر جا کے وہ بیان لے لیتے ہیں. یہ بات دیکھیں نا, پھر ایکسٹینشن کی بات بھی وہ کر رہے ہیں کہ جے آئی ٹی شاید ایکسٹینشن مانگ رہے ہیں. یہ تو بات کی آتا ہے, ویسے مانگ سکتی ہے جے آئی ٹی ایکسٹینشن, چند روز میں پتہ چل جائے گا کہ مانگتی ہے کہ نہیں مانگتی. لیکن قطر میں ان کا جانے سے گریز کرنا اور جو قطر کے پرنس ہیں ان کا بیان نہ لینا, یہ بتاتا ہے کہ آپ دیکھیے تحقیقات کر رہے ہیں نا, آپ تحقیقات کے کسی کو خاص ٹارگٹ تو نہیں کر رہے ہیں. چلیں ایک بریک لیتے ہیں, اس معاملے پہ 2 اور نکات بھی باقی ہیں, اور پھر الیکشن کمیشن میں جو عمران خان صاحب کے کیسز کا حال ہے وہ بھی ہم نے جاننا ہے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شام صاحب, مصدق ملک صاحب کے سوالات تھے, ان پہ آپ بات کر رہے تھے پہلے, لیکن سب سے اہم بات تو یہ, وہی کہتے ہیں کہ ان کی نظر میں یا تو جے آئی ٹی فیصلہ کر چکی ہے یا پھر وہ توسیع مانگے گی. تو کوئی امکان آپ کو لگتے ہیں کہ یعنی 60 روز ختم ہو گئے, مزید ٹائم دیا جائے, کچھ باتیں ادھوری رہ گئی ہیں جن کی جانکاری حاصل کرنا اصل میں سپریم کورٹ نے جس لہجے میں یہ بات کی تھی کہ کام وقت مقررہ پہ ختم کر دیا جائے, اس سے تو یہ نظر آتا تھا کہ جے آئی ٹی اپنی رپورٹ پیش کر دے گی. اب اگر اس میں کوئی توسیع مانگتے ہیں تو دیکھیں گے, کیونکہ ابھی تو میرے پاس تو کوئی خبر نہیں ہے اس حوالے سے. ٹھیک ہے. اب جی الیکشن کمیشن میں جو معاملات ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے, عدیل وڑائے صاحب چونکہ الیکشن کمیشن کو باقاعدہ کور کرتی ہیں, ہماری رپورٹر ہیں دنیا نیوز اسلام آباد کے, کل انعام بھی انہوں نے حاصل کیا آپ سے. انہوں نے یہ بتایا کہ 5 مجموعی طور پر مقدمات ہیں عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے اوپر. تو آج کیا مقدمہ تھا, اس میں کیا ہوا, اور 5 دیگر مقدمات کی نوعیت کیا ہے, کیوں زیر التوا, یہ سب جاننے کے لیے ان سے رابطہ کرتے ہیں. السلام علیکم عدیل وڑائے صاحب.
جی السلام علیکم جامی صاحب. عدیل صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو آج کیا ہوا الیکشن کمیشن میں اور پھر یہ مقدمے دوسرے جو ہیں عمران خان صاحب پر، ذرا اس کی تفصیل بھی بتا دیں. جی شامی صاحب، جو آج مقدمہ تھا یہ تو ہاشم علی بھٹا صاحب کی درخواست تھی جس میں انہوں نے پارٹی فنڈنگ جو ممنوع ذرائع سے فنڈنگ لینے کے معاملے کو بنیاد بنا کر کہا تھا کہ عمران خان صاحب نے چونکہ غلط بیانی کی ہے، یہ صادق اور امین نہیں رہے، انہیں ڈسکوالیفائی قرار دیا جائے. لیکن دیگر جو 4 مقدمات ہیں ان کی طرح اس 5ویں مقدمے میں بھی جو انیشیل سٹیج ہوتی ہے، یعنی جس میں رسپونڈنٹ کو نوٹس جاری کیا جاتا ہے کہ وہ اپنا جواب دائر کرے، اس میں بھی عمران خان صاحب نے جواب دائر نہیں کیا، اور اس میں بلکہ جواب دائر کرنے کے بجائے آج اس پہ اعتراض کر دیا گیا، جس پر الیکشن کمیشن نے کہا. جی یہ کب سے زیر سماعت ہے؟ جی یہ مقدمات جو ہیں یہ تقریباً 3-4 ماہ سے زیر سماعت ہے، جبکہ جو پارٹی فنڈنگ والا مقدمہ ہے وہ 2 سال سے 3 سال سے زیر سماعت ہے، اور اس میں بھی ابھی تک جو الیکشن کمیشن کے حکم کی روشنی میں ابھی تک جو انیشیل نوٹس سے جس میں کہا گیا تھا کہ آپ پارٹی فنڈ جو ہے وہ تو جمع کرائیں، ابھی تک پارٹی فنڈ نہ اس میں جمع کرائے گئے ہیں، اس میں بھی جواب جمع نہیں کرایا جا رہا. جبکہ جو توہین عدالت کا مقدمہ ہے اس میں 5 وکیل تبدیل کر چکے ہیں عمران خان صاحب، اور اس میں تقریباً 1 درجن سے زائد سماعتیں ہو چکی ہیں، اس میں بھی جواب دائر نہیں کیا جا رہا. جی ٹھیک ہے، اور باقی مقدمات کی کیا نوعیت ہے اور کب سے زیر التوا ہے، اس میں کیا موقف ہے تحریک انصاف کا؟ جی جامی صاحب، جو NA-63 میں انتخابی جو ضابطہ اخلاق ہے اس کی خلاف ورزی کا جو کیس تھا وہ ریٹرننگ افسر کی درخواست تھی. اس میں یہ انہوں نے کہا ہے الیکشن کمیشن نے، چونکہ ہم نے اس کو چیلنج کر رکھا ہے لاہور ہائی کورٹ میں آپ کے انتخابی ضابطہ اخلاق کو ہی، تو چونکہ چیلنج کر رکھا ہے جب تک اس کا فیصلہ وہاں سے نہیں آ جاتا اس کو نہ سنیں. جبکہ جو پارٹی فنڈ کیس ہے اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کر رکھا ہے، آپ اس کو یہاں جب تک وہاں سے یہ ڈیسیژن نہیں آ جاتا اس کو نہ سنیں. اس پہ الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ آپ اسٹے آرڈر تو لے کر آئیں، آپ نے اسٹے آرڈر لے کر نہیں آتے، یہاں جواب بھی نہیں دیتے، وکیل تبدیل کر لیتے ہیں، کبھی عمران خان صاحب نتیہ گلی میں ہوتے ہیں، کبھی عمران خان صاحب چترال میں ہوتے ہیں. تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ کافی برہم ہے، تقریباً ہر کیس میں یہی صورتحال ہے. آج کی جو سماعت تھی عمران خان صاحب کی نااہلی کے حوالے سے ہاشم بھٹا صاحب کی درخواست پر، اس میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ غالباً یہ ریمارکس بھی دیے گئے کہ ریمارکس کے جواب میں وکیل نے یہ کہا کہ بیرون ملک کمائی گئی آمدن کو پاکستان میں ظاہر کرنا ضروری نہیں. کچھ ایسا بھی موقف اختیار کیا ہے تحریک انصاف نے آج؟ جی آج جو الیکشن کمیشن میں تحریک انصاف کے وکیل نے موقف اختیار کیا تھا وہ یہ تھا کہ الیکشن کمیشن ہم پہ غصہ ہونا تھوڑا کم کر دیں، جس پر چیف الیکشن کمیشنر صاحب نے کہا غصہ تو ہم تب کم کریں آپ جواب دیں، آپ تو جواب ہی نہیں دے رہے. میں ایک اور آپ کو ایک خبر بھی شیئر کرتا ہوں جو تھوڑی دیر پہلے میں نے دنیا نیوز پہ دی ہے کہ آج ایک چھٹا کیس بھی آ گیا ہے. وہ انٹرا پارٹی الیکشن جو ہیں، انٹرا پارٹی الیکشن اس کو چیلنج کیا گیا ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن غیر قانونی طریقے سے کرائے گئے، پیراشوٹ پالیسی کے تحت 2 پینل اتارے گئے، PTI نے اپنے آئین میں غیر قانونی طور پہ ترمیم کی ہے، متعلقہ کونسل سے اجازت نہیں لی، اس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا. 11 جولائی کو یہ سماعت کے لیے مقرر کر دیا اور اس حوالے سے نوٹس جاری کر دیا گیا درخواست گزار کو بھی کہ وہ آ کر اس پہ اپنا موقف پیش کرے. اور اس میں یہ صدا کی گئی ہے کہ PTI کا جو نیا الیکشن ہے وہ الیکشن کمیشن اپنے مبصر کی زیر نگرانی کرائے. جی اچھا، مگر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ سارے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیس ہیں، سیاسی مقدمات ہیں، سیاسی مقدمات ہیں اور ان کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے. شامی صاحب آج بھی جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ آج کا جو مقدمہ ہاشم بھٹا صاحب والا ہے یہ نصیر بھٹا صاحب کے بیٹے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ نواز شریف صاحب کے کہنے پہ، نون لیگ کے کہنے پہ یہ کیا جا رہا ہے. لیکن الیکشن کمیشن حکام اور الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمشنر ہر سماعت میں یہ کہتے ہیں آپ جواب تو دیں، آپ اپنا موقف تو دیں، آپ تو جواب ہی نہیں دے رہے، آپ تو کیس کو ٹال رہے ہیں، ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیتے ہیں. آپ جواب دیں اس کے بعد ہم کیس کو آگے چلائیں. بلکہ آج چیف الیکشن کمشنر صاحب نے یہ کہا کہ ہم تو اس کیس کو غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کرنے والے تھے آج، لیکن آپ نے جواب ہی نہیں دیا، پھر اس کی تاریخ مقرر کی گئی ہے. تو اس طرح یہ ہر کیس میں جو معاملات چل رہے ہیں اس میں اچھا عدیل مختصر ذرا ایک بار پھر سے وضاحت کر دیں کہ جو دائرہ اختیار کو مختلف کیسز میں چیلنج کیا جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار کی میں بات کر رہا ہوں، اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی رجوع کیا گیا 1 سے زائد بار، تو وہاں سے کوئی خاطر خواہ فیصلہ نہیں آ چکا، واضح فیصلہ نہیں آ چکا ابھی تک؟ کوئی فیصلہ نہیں آیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ اس کیس کو ہم واپس الیکشن کمیشن کے پاس بھجواتے ہیں پارٹی فنڈ والے کو، اور الیکشن کمیشن اس پہ دوبارہ فیصلہ کرے کہ وہ پارٹی فنڈ کے جو معاملات ہیں اس کو سن سکتا ہے یا نہیں سن سکتا. پھر الیکشن کمیشن نے اس کیس کو دوبارہ سے سنا، پھر دوبارہ سے اس میں فیصلہ کر دیا کہ ہم اس کو سن سکتے ہیں.
پھر پی ٹی آئی جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ چلی گئی ہے، لیکن ابھی تک اسے اسٹے نہیں مل سکا، لیکن اس میں چیف الیکشن کمشنر نے بھی یہ کہا آپ اسٹے تو لے کر آئیں۔ اور اچھا دوسری بات یہ ہے جو طلال چودھری صاحب والا کیس ہے، اس پہ بھی پی ٹی آئی نے جو اسی نوعیت کا کیس وزیر اعظم نواز شریف صاحب پہ کیا تھا ڈسکوالیفیکیشن کا، تو اس میں پھر پی ٹی آئی نے کیا کہا کہ جی یہ چونکہ پیرالل پروسیڈنگ سپریم کورٹ میں چل رہی ہیں تو آپ ہمارا جو کیس ہے اس کو اس وقت تک ملتوی کر دیں، اور وہ الیکشن کمیشن نے ان کی بات مانتے ہوئے ملتوی بھی کر دیا۔ بہت شکریہ آپ کا دل بڑا ہے۔ ابھی تک جو ٹیکنیکل بنیادوں پر مقدمہ لڑا گیا ہے، درخواستوں کے جواب نہیں دیے گئے اور حقائق جو ان کے نقطہ نظر سے واضح کرنے کی کوشش نہیں کی گئی، اور سپریم کورٹ نے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے کوئی سٹے نہیں دیا، کسی کارروائی کو روکنے کا حکم نہیں دیا، اور الیکشن کمیشن کو اجازت دی ہے کہ پروسیڈ کریں۔ شاہم صاحب کیا اچھا ہوتا اگر عمران خان صاحب الیکشن کمیشن نے چاہے سیاسی مقدمات بھی ہیں، پارٹی فنڈنگ کی بات ہو رہی ہے، نااہلی کی بات ہو رہی ہے، وہ سارے ثبوت لا کہتے ہیں جناب یہ ہیں تو سیاسی مقدمات لیکن یہ لیں جواب لیں اور جناب اللہ حافظ، یہ ایک اچھی مثال قائم کرتے اور پھر یہ باتیں کرتے تو پھر کتنا عوام کا ان کے ساتھ تعاون کتنا ہوتا ہے، نہ عدالت سے کوپریٹ کر رہے ہیں نہ پیش ہو رہے ہیں، تو پھر دوسرے جو ہے سیاست دان وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں۔ ایک بریک اور اس کے بعد ناظرین سانحہ احمد پور شرقیہ میں کچھ ذمہ داران کی نشاندہی آج کی گئی ہے، لاہور ہائی کورٹ میں سماعت ہو رہی تھی اور سابق صدر آصف علی زرداری صاحب نے کچھ بڑے اہم بیان دیے ہیں، وہ سب شامل کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہیں گے پھر سے پروگرام میں۔ شاہم صاحب سابق صدر آصف علی زرداری صاحب بھی آج خبروں میں بول رہے ہیں سندھ میں، اور آج تو فرنٹ فٹ پہ چلے گئے، انہوں نے مکمل گفتگو انہوں نے کی، کھل کر اظہار کیا، اور میاں نواز شریف صاحب کو کچھ مشورے بھی دیے اور کچھ دوستوں کا ذکر بھی انہوں نے کیا کہ اس کو آپ نے تنگ کیا ان دوستوں کو، تو اس لیے پھر شاید آپ یہ بھگت رہے ہیں۔ دیکھیے، پاکستان کی ڈوریں ان بیوقوفوں کے ہاتھ میں ہیں، یہ سریا بیچنا جانتے ہیں، حکومتیں بنانا نہیں کرتے، حکومت چلانا نہیں جانتے۔ میں میاں صاحب کو کہتا ہوں کہ شیر بنو، شیر کا سمبل لیا ہوا ہے۔ آپ کے ساتھ جب پہلے کانسپریسی ہوئی تھی تو ہم نے ساتھ دیا تھا، مگر آپ نے ہماری قدر نہیں کی، آپ نے ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ ہماری دعا ہے کہ 5 سال یہ اسمبلی چلے جس طرح ہم نے چلائی تھی۔ اگر آپ کو کوئی ایشو آتا ہے تو آپ پرائم منسٹر پر دلوا دیں، آپ کے پاس میجورٹی ہے۔ بالنگ اور بیٹنگ میں سے پاکستان چلانے میں بڑا فرق ہے، انشاءاللہ وقت آئے گا ہم ان کو بتائیں گے، دکھائیں گے۔ ایک جملہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ نے ہمارے دوستوں اور بیوروکریسی کو تنگ کیا۔ دوستوں سے مراد ان کے جو رفقا ہیں، ڈاکٹر عاصم اور دوسرے رفقا جی وہ ہیں، یا وقتاً فوقتاً اٹھایا جاتا رہا، وہ ہیں دوست یا کچھ اور دوستوں کی جانب اشارہ؟ میں تو دوسرے دوستوں سے تو وہ بھی تنگ ہے اور وہ بھی تنگ ہے۔ اصل میں زرداری صاحب بات تو بڑی لچھے دار کرتے ہیں، ان کو بات کرنے کا ڈھنگ بھی آتا ہے، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ جو سندھ حکومت ہے، نیب پر بھی انہوں نے تنقید کی، ان کا نیب ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، ان کا نیب ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ اب نیب کے بارے میں اور نیب کے قوانین کے بارے میں دو رائے ہو سکتی ہیں، لیکن یہ نہیں بتایا انہوں نے کہ کون سا ترقی کا منصوبہ سندھ میں ایسا تھا جو نیب کی وجہ سے رک گیا۔ ابھی تو 500 جو کرپشن کے کیسز ہیں، 500 زائد ہیں جی، زائد، ان پر نیب تحقیقات کر رہی ہے، اور کون سے ایسے کیسز تھے جو انہوں نے اینٹی کرپشن جو تھی ان کی صوبہ سندھ کی، وہ کرپشن کو انرست کرنے کے لیے یعنی برے کار لا رہی تھی کہ اس کو روک، ایسا تو کوئی مثال نہیں، لیکن جو ان کی اوورال گفتگو تھی سیاسی منظرنامے، بالخصوص جب میاں صاحب کو مخاطب کرے تھے تو یوں تاثر ابھرا جیسے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اب اگر کوئی آپ پر آن پڑی تو ہم سے توقع نہ رکھیے گا، ہم نے راستے سیدھے کر لی ہیں۔ اصل میں یہ بات تو ان کی درست ہے کہ جو پیپلز پارٹی کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں رکھ سکی مسلم لیگ نون کی حکومت، اور جو دھرنا نمبر 1 پر جس طرح سے پیپلز پارٹی نے حکومت کا ساتھ دیا تھا، اس کے بعد پھر ایسے اقدامات ہوئے اور ایسے خبریں آئیں اور ایسے فیصلے ہوئے، اور سندھ کے اور کہ یعنی نیب سے بھی شکایات پیدا ہوئیں، اور رینجر سے بھی پیدا ہوئیں، کچھ گرفتاریوں سے بھی شکایات پیدا ہوئیں، اور میرا خیال ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے جس چوکسی سے اس کو معاملات دیکھنے چاہیے تھے اسے نہیں دیکھا۔ لیکن خورشید شاہ صاحب بھی کچھ بولے ہیں،
وہ بھی ایک مشورہ انہوں نے دیا. دیکھیے چلو اب سازش ہوتی ہے تیرے خلاف, ڈوریاں ہلائی گئی ہے تیرے خلاف, آخر وہ کون ہے جو سازش کر رہا ہے تیرے خلاف؟ ہمیں وہ بتاؤ تو 2014 کی طرح شاید مجھے زرداری صاحب پھر کہتے خورشید شاہ جمہوریت کے خلاف سازش ہو رہی ہے, پارلیمنٹ کے خلاف سازش ہو رہی ہے, ڈٹ جاؤ. اگر زرداری صاحب کو کوئی ناراضگی ہے, ڈرتے ہو, خوفزدہ ہو, تو ان کو نہ بتاؤ, چلو مجھے بتا دو. چلو مجھ سے بھی شرم آتی ہے, مجھے نہ بتاؤ. مولانا فضل الرحمان کو بتا دو, وہ ہمیں بتا دے, وہ ہمیں بتا دے. کہ دیکھیں نا, انہوں نے بھی وہی بات کی جو 2014 سے آپ نے جو تانے بانے جوڑے, اور اب وہ کہہ رہے ہیں اب بھی بتا دیں. شاید زرداری صاحب مجھے یہ کہہ دیں کہ خورشید شاہ ڈٹ جاؤ, چلے جاؤ اسمبلی میں جا کے ڈٹ جاؤ ان کے تحفظ کے لیے, جمہوریت کے تحفظ کے لیے. بہرحال دلچسپ گفتگو ہے. تو مولانا کو بتا دیں, مولانا فضل الرحمان کو بتا دیں, چلیے وہ ان کو جا کے منوا لیں گے. بات یہ ہے کہ لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ اس بیان کا, اس تنقید کا نوٹس لے جو سازش کی بار بار بات کی جا رہی ہے, اور پوچھے کہ کون سی سازش ہے, اور تحفظات کو دور کرے. تو سپریم کورٹ میں درخواست ڈال دیں اس کام کے لیے بہتر. سپریم کورٹ بیانات تو نہیں پڑھتی نا. ہاں بالکل ٹھیک, یا اسے پڑھنے بھی نہیں چاہیے یا سننے بھی نہیں چاہیے, لیکن بیانات وہ پر تو درخواست آپ. لیکن دیکھیں بیانات پر مبنی جو تراشی سرخیاں وہ جسر اجازت صاحب نے کہا نا, جب ان سے پوچھا گیا وہ ISI کے, انہوں نے کہا آپ درخواست ڈالیں کورٹ میں. بالکل ٹھیک, کورٹ سے باہر ہم جواب نہیں دیتے. چلے بالکل ٹھیک. شام صاحب ایک بڑا افسوسناک واقعہ آپ کو یاد ہوگا, ثانیہ احمد پور شرقیہ. اب جاں بحق ہونے والوں کی تعداد تو 210 سے زائد ہو چکی ہے, جو زخمی تھے وہ بھی دم توڑ جاتے ہیں, کیونکہ جلس جائے 50% زائد تو پھر آپ کو پتہ ہے بہت مشکل ہو جاتی ہے جان بچانا. اب یہ صفدر شاہین صاحب درخواست گزار ہیں, لاہور سے ایڈوکیٹ ہیں. انہوں نے درخواست ڈالی تھی کہ ذمہ داروں کا تعین کیا جائے, کیوں یہ غفلت کے مرتکب ہوئے ادارے یا لاہور ہائی کورٹ میں. جی, اس پر آج سماعت ہوئی تھی. اس میں وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت کی ڈپٹی اٹارنی جنرل نے نمائندگی کی, لیکن اوگرا یا جو نیشنل ہائی ویز ہیں, موٹر وے پولیس ہے, یا دیگر جو ادارے ہیں, بالخصوص جو ایسے جو ایکسپلوسیو مٹیریلز کی نگرانی کرنے والا ادارہ ہے, ان کے ڈپٹی ڈائریکٹر پیش ہوئے تھے. آج سمجھ یہ سامنے آئی کہ غفلت ہوئی. سمجھ یہ سامنے آئی, کیا سمجھ یہ آئی ہمیں اس معاملے کو پڑھنے کے بعد کہ غفلت ہوئی ہے, اور جو غفلت تو ہر جگہ ہوئی ہے. آئل ٹینکر کی جو لائسنس کی میعاد ہے وہ ختم ہو چکی تھی, اس کی تجدید نہیں کی گئی, اور 85% کے آس پاس آئل ٹینکرز ایسے ہیں, یہ ایک اندازہ لگایا گیا, ایک نیوز ویب سائٹ نے چھاپا کہ ان کی حالت خطرناک ہے, یہ چلتے پھرتے بوم ہیں. اب یہی تو مسئلہ ہے نا, ہر محکمہ اپنا کام کرنے سے انکاری ہے, اور کسی کے پاس فرصت نہیں ہے کہ وہ ان کی طرف توجہ دے. حکومت اپنی دھن میں مگن ہے, اپوزیشن اپنی دھن میں مگن ہے, اور لوگ جائیں باڑ میں. اچھا, اب آپ ایک دلچسپ بات میں بتاؤں آپ کو. اسی سے جڑی ایک اور بات تھی جو آپ نے آج مجھے بات کی تھی, جو میسیجز کیے جاتے ہیں ٹریفک پولیس کی جانب سے شہریوں کو. یہ لاہور کی پولیس خاص طور پر لاہور کی پولیس میسیج کرتے ہیں شہریوں کو ان کی رہنمائی کے لیے, زبان میں ان کی رہنمائی کے لیے کرتی ہے. میں نے ان سے کئی بار عرض کیا, بھائی اردو زبان میں آپ یہ پیغام دیے جائیں, پیغامات بھیجا کریں. یہ آپ کے کون پڑھیں گے؟ جو گاڑیاں چلانے والے ڈرائیور ہیں وہ تو ان سے استفادہ نہیں کر سکیں گے. اچھا, آپ ایک دلچسپ بات بتاؤ. یہ جو ریسٹورینٹس ایسوسی ایشن ہے لاہور کی, اس کے وائس چیئرمین ہے ڈاکٹر قیصر رفیق. جی ہاں, وہ میرے پاس آئے بڑی اور رفقا بات کے ساتھ. انہوں نے کہا جو فوڈ اتھارٹی ہے نا, نور الامین مینگل صاحب علی, اب اس نے یہ حکم دیا ہے کہ جو تیل جو ہے نا استعمال شدہ ہوتا ہے نا, جب تلی جاتی ہے, وہ ایک ہی کمپنی کو آپ بیچ سکتے ہیں. وہ صرف ایک کمپنی کو. وہ کیوں؟ اچھا, وہ ایک کمپنی جو ہے وہ تیل خریدتی ہے, وہ 30 روپے یا 35 روپے کلو کے حساب سے تیل لے رہی ہے. مارکیٹ میں اس تیل کی قیمت جو ہے 80 روپے 75 روپے ہے. استعمال شدہ تیل؟ استعمال شدہ تیل. اچھا, پھر وہ کہتے ہیں جی کیا کرتی ہے اس کمپنی اس تیل کو, ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے. یعنی فوڈ اتھارٹی کا کہنا یہ تھا کہ یہ تیل دوبارہ استعمال ہو جاتا ہے صاف کر کے کچھ لوگ, پھر اس میں چیزیں تل لیتے ہیں. اب وہ کمپنی کیا کرتی ہے, کیا مصرف ہے, ایک کمپنی کو یہ اجارہ داری کیوں دی گئی ہے, یہ بڑے دلچسپ سوالات تھے. نہ ان کے پاس ان کا کوئی جواب تھا, نہ میرے پاس. چلے مینگل صاحب اگر سن رہے ہیں تو جواب دینا چاہیں تو مینگل صاحب کو جواب دینا چاہیے اس بات کا. بالکل ٹھیک. شیر زمان صاحب لاہور سے ہیں, مختصر کیجئے, پروگرام ختم ہو گیا. شیر زمان صاحب کیا مختصر آپ کا سوال ہے, بیان کیجئے. جی سر, السلام علیکم. شامی صاحب, میں آپ سب کو بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے یہ پروگرام دیکھ کے. مختصر بات یہ ہے سر کہ یہ عمران خان صاحب جو ہیں, شامی صاحب,
یہ سازش خان ہے، سازش خان ساری چلیں یہ آپ کی رائے ٹھیک ہے، بہت شکریہ. کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں سازش خان ہے یہ. اچھا چلیے یہ نا جی آپ ظاہری بات ہے یہ غلط آپ نے آپ کی اپنی رائے ہے. اجازت دیجیے ناظرین، پروگرام وقت ختم ہوتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی پھر اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.